मार्कर पेन मार्कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। इल्म फ़राइज़ के मसाइल जदीद हिसाब की रोशनी में जब आप हल करेंगे उसकी शक्ल क्या होगी। एक तो मुक़द्दमा लिखना है, वो मुक़द्दमा मेरी किताब में है तफ़हीमुल फ़राइज़ में, वहाँ से नकल कर लेना। अभी सिर्फ असल मसला की सूरत लिखता हूँ। मसलन यहाँ मुक़द्दमा, दारुल इफ्ता में भी इल्म फ़राइज़ के जो जवाबात दिए जाते हैं फ़राइज़ नामे, उसमें मुक़द्दमा होता है, बशर्ते सिहत सवाल बोल करके एक मुक़द्दमा होता है। अभी असल मसले की शक्ल, ये मसला मैं बना रहा हूँ अपना, मेरा नाम एहसानुल्लाह है, मैं अपने आप को मैयत फ़र्ज़ करता हूँ। जब भी मसला बनाया जाए सिर्फ मैयत और ज़ौज, ज़ौजा, इब्न, बिन्त लिखना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमेशा ज़ौज हो, ज़ौजा हो, नाम भी लिखा जाए, वहाँ पर नाम भी लिखा जाए। जो भी मसला हो, नाम के बग़ैर कोई मसला ना बनाया जाए, ये मेरा पक्का उसूल है। तब तुमको इल्म फ़राइज़ में महारत हासिल होगी, वरना नहीं। मखरज मौजूदा दौर में हमारे इंडिया में 10,000 से बनाया जाता है, 10,000 को मखरज बनाया जाता है। इससे पहले हम लोग 1 रुपया को मखरज बनाते थे। 1 रुपया यानी 1 और 2 ज़ीरो, उसी से हिसाब करते थे। पुराने मसाइल जो मेरे रजिस्टर में हैं उसी से हैं। मगर मौजूदा दौर में कंप्यूटर आ गया है और पूरी दुनिया में कंप्यूटर आ गया है। हर शख्स का तरीका कंप्यूटर में 10,000 शुमार किया जाता है। हम भी 10,000 को मखरज बनाएंगे और 10,000 से तकसीम करेंगे, आसान होगा फ्रैक्शन के हिसाब से, कसरी हिसाब से। हर तालिब इल्म के पास कैलकुलेटर रहना ज़रूरी है। कैलकुलेटर के ज़रिए से हिसाब करने से हिसाब आसान होता है, मुश्किल मालूम नहीं होता है, हिसाब से मुनासबत पैदा हो जाती है। हर चीज़ का हिसाब करते रहना चाहिए, हिसाब से मुनासबत होगी तब इल्म फ़राइज़ के मसाइल हल करना आसान होगा और उसमें मज़ा लगेगा। हिसाब से जिसको दिलचस्पी नहीं होती है उसको इल्म फ़राइज़ से मुनासबत भी नहीं होती है, और वो आदमी कभी इल्म फ़राइज़ में माहिर नहीं बन सकता जिसको हिसाब से दिलचस्पी नहीं है। इसलिए दुकान का हिसाब, मकान का हिसाब, हर चीज़ का हिसाब करते रहना चाहिए। ये देखो 10,000 को मखरज बना दिया। चूँकि नीचे जगह है इसलिए लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ये एक तबक़े का मसला है, फ़राइज़ नामा है। एक ही से तो शुरू होगा।
تم کو معلوم ہے، پڑھ چکے ہو، یہ بہت آسان مسئلہ ہے۔ بیوی کو جب بیوی کی اولاد رہے تو سمن ہے نا، تو 1000 سے 1000 کا سمن کیلکولیٹر سے 1250 ہوتا ہے۔ 1000 کا 10,000 10,000 نہیں 10,000 10,000 کا سمن 1250 1250۔ 1250 بیوی کو دینے کے بعد باقی بچا 8,750۔ 8,750 کو کتنے حصوں میں تقسیم کرو گے؟ 6 حصوں میں۔ کیسے؟ 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 6 حصوں میں کرو گے۔ اور للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ کہاں گیا؟ ہر بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملتا ہے، تو کتنے حصوں میں کرنا پڑے گا؟ 10۔ سیدھا دیکھو، جنہوں نے 6 کہا ان کو حساب سے مناسبت نہیں ہے۔ تمہاری بات سے فوراً یہ بات نکل گئی کہ تم کو حساب سے مناسبت نہیں۔ 4 لڑکے، ان کو ڈبل ملے گا، ہر لڑکی کو سنگل، تو 4 دونے 8 اور 2 لڑکیاں 10۔ تو بیوی کو 1,250 دینے کے بعد باقی جو 8,750 ان کو 10 سے تقسیم کرنے کے بعد، بھاگ کو کیا بولتے ہیں؟ تقسیم کرنے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے 875۔ 10 سے تقسیم کرنے کے بعد کیا تھا؟ 875۔ اور 875 کا ڈبل ہر ایک لڑکے کو ملے گا، اور 875 کا ڈبل 1750 ہوتا ہے۔ 1750۔ مسئلہ کی شکل صحیح طور پر تم کو دکھانا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے تم کاغذ میں لکھنا، یہاں مقدمہ لکھنا اور مسئلہ اس طریقے پر۔ ایسا کر کے کیوں لکھ رہا ہوں پتہ چلے گا، اس لیے کہ جب جمع کرو گے، جس کو جوگ بولتے ہیں، تو اس وقت لکھنا آسان ہوگا۔ سنگل ہے 875۔ تمہاری یہ تقسیم درست ہے یا غلط ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب جوڑو گے، جوڑنے کے بعد چونکہ 10,000 مخرج ہے، 10,000 ہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ مجموعہ لکھو یا کل لکھو، تم اپنی زبان میں، انگریزی میں ٹوٹل بولتے ہیں۔ نیچے فرائض بنانے والے کو چاہیے کہ دستخط کر دیں، میں بھی اپنا دستخط کر دوں۔ یہی دستخط میں ہر جگہ کرتا ہوں، فرائض نامہ میں بھی
اور سفر میں بھی جہاں پر جو کچھ لکھا ایسا ہی لکھا. آج مثلا محرم مؤرخ ہے. فرائض نامہ میں اور ایک التزام چاہیے، چونکہ حساب ہے اور ہر انسان کو غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے فرائض نامہ بنا کر کے کسی ماہر مفتی کو دکھایا جائے اور وہ نیچے لکھیں الجواب صحیح. کیا لکھیں؟ الجواب صحیح لکھ کر کے دستخط کرنے. اس کا خوب خیال رکھا جائے. ہم نے سرکاری کام کیا، سرکاری کام میں ایسا لکھا جاتا نہیں تھا، مگر یہ سارے مدارس اور دارالافتاء کا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جس طریقے پر فتویٰ لکھنے کے بعد مفتی کتنے بڑے ماہر ہوں وہ دوسرے مفتیان کرام کے سامنے پیش کریں فتویٰ، وہ فتویٰ درست ہے یا نہیں وہ لکھیں الجواب صحیح لکھ کر کے دستخط کرتے ہیں. فرائض نامہ میں اور زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ حساب میں غلطی ہو سکتی ہے نا، اور حساب کرنے میں اگر لمبا حساب ہے تو اور زیادہ غلطی کا امکان ہے. اس لیے دوسرے ماہر کئی مفتیوں سے تصدیق کرا لیں، وہ حساب بھی چیک کریں اور یہ فرائض نامہ صحیح دیا گیا ہے یا نہیں، حصہ صحیح تقسیم ہوا ہے یا نہیں، دیکھ کر کے چیک کر کے الجواب صحیح لکھیں. اس کا التزام کرو اور کاپی میں اس کو نوٹ کرو، ورنہ بڑی بڑی غلطی نکلے گی. اسی نبڑا گاؤں میں ایک بڑے خاندان میں، جس خاندان کے لوگوں میں سوتیلے بھائی سوتیلی بہنیں بہت ہیں، انہوں نے کلکتہ مدرسہ عالیہ کا نام سنا؟ مدرسہ عالیہ کے مشہور ایک پروفیسر صاحب سے فرائض نامہ بنایا ہے اور وہ فرائض نامہ غلط بنا ہے. فرائض نامہ غلط بنا ہے. کہ کیا غلطی ہے اس میں؟ میں نے کہا کہ مجھے دو، میں درست کر دوں پھر تقسیم کروں. انہوں نے کہا کہ نہیں، تقسیم کا کام ہو چکا ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا غلطی ہے اس میں؟ بھائپوں کو یعنی بھتیجے عصبہ ہوتے ہیں، بھتیجے عصبہ ہوتے ہیں اور بھتیجی عصبہ نہیں ہوتی. وہ بھتیجے کو بھی عصبہ بنایا، ان کے ساتھ بھتیجی کو سنگل ڈبل کر کے دے دیا. بیان ہی یہی غلطی ایک میرے نائب نے کیا ہے. میں سفر میں گیا. میں کہاں گیا تھا؟ سفر میں گیا تھا. میں انڈونیشیا سفر میں گیا اور ایک پکے مفتی دارالعلوم دیوبند میں افتاء کیا ہے، قاسمی عالم اور قاسمی مفتی. ان کو میں نے آفس دے کر کے گیا. نام اگر بتاؤں پہچان لوگے؟ نہیں بتانا. تو اللہ نے خیر کیا کہ کسی خاص وجہ سے وہ آدمی دوبارہ میرے پاس اس فرائض نامے کو لایا ہے اور کہا کہ اس کو ذرا صاف کر دیجئے. یہ نہیں کہ اس میں غلطی ہے، صاف کر دیجئے. میں نے دیکھا وہ اسی مفتی صاحب، میں نے جس نائب کو اپنے آفس میں بٹھا کر کے گیا اسی نائب کا، اور میرا پیڈ میرا ہے اور فرائض نامہ بنایا کس نے؟ میرے نائب نے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پورا فرائض نامہ غلط ہے. کیوں؟ وہ بھتیجے تو عصبہ ہوتے ہیں اور بھتیجی کو بھی عصبہ بنا دیا، سنگل ڈبل کر کے بھتیجی کو بھی دیا ہے. نہیں سمجھے؟ بھتیجی محروم ہوگی جب بھتیجے اس کو بنگلہ میں بھائپو بولتے ہیں، نیفیو. ہاں تو وہ تو عصبہ ہوں گے، وہ عصبہ ہوئے، ان کو دینا چاہیے. بھتیجے کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ نہیں ہوتی، ان کو بھی عصبہ بنا دیا اور دے دیا. میں نے اس آدمی سے کہا آپ مجھے میرے پاس رکھ کر کے جائیے، 2 دن 3 دن کے بعد لینا. کیوں؟ اسے بتایا نہیں کیوں، اس لیے کہ ٹھیک کرنا. میں نے فرائض نامہ لایا اور میں نے جس مفتی کو بٹھا کے گیا ان کو لا کر کہا ادھر آئیے، یہ دیکھیے آپ کا فرائض نامہ ٹھیک ہے. کہا کیا غلطی؟ میں کیا غلطی بتاؤں؟ ابھی کیا غلطی؟ ٹھیک سے دیکھیے نا. اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا. میں نے کہا بھتیجے عصبہ ہوتے ہیں، بھتیجی تو بھتیجے کے ساتھ عصبہ نہیں ہوتی، کیسے آپ نے حصہ دیا؟ خاموش رہ گئے. کیا مطلب؟ یعنی فرائض نامہ بنانے والے کو چاہیے ذہن کو فارغ رکھیں، ذہن کو ہر ٹینشن سے فارغ رکھیں، جوش سے فارغ رکھیں، غصہ سے فارغ رکھیں، حسد وغیرہ سے فارغ رکھیں. علم فرائض کا جو ماہر بنے گا اس کو چاہیے دنیا کے ٹینشن سے اپنے ذہن اور دماغ کو پورا فارغ رکھیں، تب آپ کا فرائض نامہ درست ہوگا، ورنہ غلط ہوگا.
اور وہ بھی فرائض نامہ بنا کر کے دوسرے کو دکھانا چاہیے، حساب بھی چیک کرانا چاہیے، اور مسئلہ بھی الگ سے دو فن ہے نا، ایک حساب ہے، اس میں دو فن ہے، ایک حساب اور دوسرا فرائض. یہ بہت اہم بات ہے. اور اس کو یہ فرائض نامہ بنانے کا طریقہ ہے، اس کو کاپی میں نوٹ کر لو. یہ میرا فرائض نامہ ہے، میں جب مر جاؤں گا، موت تو آئے گی، یہ ایڈوانس یہ میں نے بنا کے رکھا ہے، اس طریقے سے تقسیم. اتنے ہی میرے وارثین ہیں. اسی طریقے جب بھی تم کوئی مسئلہ بناؤ تو وہی صرف ابن مت لکھو، بلکہ اس کا جو نام ہے وہ نام لکھو. اگر فرضی ہو تو نام بھی فرض کرو، نام بھی فرض کرو. جب مثلا میت کا نام ہے محمد، تو اس کے بیٹے حامد ہے، محمود ہے، حمید ہے، حماد ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. ایک ہی یعنی 3 ہی حروف سے بہت سارے مسائل، بہت سارے نام تم اشتقاق کر سکتے ہو. نام فرض کرنا ضروری ہے، یہ بالکل پکا اصول ہے. اس طریقے سے تم فرائض نامہ بناؤ گے تو تم کو اس فن سے مناسبت ہوگی، دلچسپی ہوگی، مزہ لگے گا، مہارت پیدا ہوگی الحمدللہ. ورنہ وہ فن خشک معلوم ہوگا، منطق سے بھی زیادہ ایسا بے لذت فن محسوس ہوگا. توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.